अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पार्शल अकाउंटेबिलिटी गैर जानेदारा एहतसाब की। इसका मुतालबा अपोजिशन भी करी और हुकूमती बेंचों से भी हमें यही आवाज़ आती है कि एहतसाब होगा और सबका होगा और बिला तफरीक होगा। अगर एहतसाब सबका हो रहा है और सबका ही एहतसाब होता रहेगा तो सेनेट की कमेटी बराए कानून में को ऐसा क्यों ये लग रहा है, क्यों ऐसा इम्पैक्ट उनकी जानिब से दिया जा रहा है कि एहतसाब का जो अमल है वो इम्पार्शल नहीं है और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही पार्टीबाजी हो रही है। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मंशूर था कि रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत पाकिस्तान को बनाया जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस है, क्या इस पर इम्प्लीमेंट भी कराया जा सकता है? इस पर हम प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम के थर्ड हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट की। वज़ीर-ए-आज़म तो बिल्कुल तसल्ली बख्श हमें दिखाई दे रहे हैं और उन्हें इत्मीनान का उन्होंने इजहार भी किया है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी और वज़ीर आला पंजाब पर भी। अगर ये मुतमईन और इत्मीनान का माहौल ऐसा ही दिखाया और बताया जा रहा है तो अवाम की क्या सूरत हाल है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब। तो इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इजहारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से। अहमद बिलाल साहब ये फरमाएगा कि नैब कवानीन में तब्दीली की जो बातें और खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपको क्या लगता है अपोजिशन और हुकूमत कवानीन में तब्दीली को लेकर एक पेज पर आ पाएंगे या नहीं? देखिए, कुछ तो तब्दीलियां ऐसी हैं जिसके ऊपर शायद तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएंगे और उसकी एक वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वाज़े तौर पे कहा गया है कि इन चीज़ों को तब्दील करना चाहिए। जैसे वॉलंटरी रिटर्न का मामला है कि जो भी करप्शन के इल्ज़ाम में आदमी पकड़ा जाए वो करप्शन के अमाउंट को वापस कर दे तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर फिर वापस अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई थी और कानून को तब्दील करने का कहा है। फिर इसी तरह से वो प्ली बारगेन के ऊपर भी एतराज़ात हुए हैं कि आप जब रेफरेंस दाखिल हो जाता है तो फिर भी कोई रकम जो एग्रीड अमाउंट है वो वापस करके आप फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, अगरचे आप डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहती है, उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं। फिर ये मामला भी है कि एक लंबा अरसे का रिमांड है 90 डेज़ का, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों को एतराज़ है। फिर ये भी कहा जाता है कि इसके बारे में चेयरमैन साहब के जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं कि किसी शख्स को गिरफ़्तार करना है नहीं करना है, इसके बारे में उनकी डिस्क्रेशन है। तो बजाय एक पावर किसी एक शख्स के पास होने के, इसके लिए कोई कमीशन बनाया जाए 3-4 लोगों का जो इसके ऊपर फ़ैसला करें, तो ये भी एक तजवीज़ है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। और फिर एक ऐसी बात है जिसके ऊपर PTI मुतफिक नहीं है लेकिन अपोजिशन का ये मुतालबा है और माजी में भी रहा है कि साहब ये जो एहतसाब का दायरा कार है उसको जजों और फौजी ऑफिसर्स तक भी एक्सटेंड किया जाए। PTI ने तो इसके बारे में साफ कहा है कि वो इससे इत्तफाक नहीं करती। माजी में भी इसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी इत्तफाक नहीं करती। ठीक है, कमीशन की तजवीज़ भी आपका टेक आ गया। इजहारुल हक साहब आप बताइएगा, कमेटी के सामने आएगा। ठीक है, इजहार साहब आप बताइएगा कि 2 बड़े सियासतदान हैं, इनकी गिरफ्तारी मुतवक्किल है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब। अगर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर मुल्क की जो सियासत है आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? मदीहा, किसी मुजरिम को पकड़ते वक्त ये नहीं सोचा जाता कि किसी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा या किसी और गिरोह को नुकसान पहुंचेगा। ये जो कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव है और सिर्फ अपोजिशन को कुचला जा रहा है, ये बात बड़ी मज़े का खेद है। ये तो एक स्कूल के बच्चे को भी पता है कि जो केसेस चल रहे हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जरदारी साहब के ख़िलाफ़, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं कायम किए, उन्होंने मुकदमे दायर नहीं किए और नैब के जो पर्सनल है, नैब के जो हेड हैं, उनकी जो अफरादी क़ुव्वत है उसका भी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हेड जो है मौजूदा, ये खुर्शीद शाह साहब ने और गालिबन खाकान अब्बासी साहब ने बाहमी इत्तफाक़ की राय से चुना था। उसके बाद ज़्यादातर जो अफरादी क़ुव्वत है, मैन पावर उसमें जो है वो भी पुराने उन्हीं के पीपल्स पार्टी के ज़माने की है, नवाज शरीफ साहब के ज़माने की है। तो ये कहना कि ये सिलेक्टिव है या जानिबदाराना है, ये तो बड़ी ज़्यादती है और ये गैर मंतकी है। इसको
کوئی جو غیر جانبدار ذہن ہے، ریشنل ذہن، وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہوں گے، تو اس کے جن کے جو بھی مجرم ہوگا اس کے خلاف کیسز ہوگا. ٹھیک ہے، جو مجرم ہوگا بالکل جو گلٹی دیکھا جائے گا اس کو سزا واقعی قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ بتائیے کہ ہم ہمیشہ ہر دور میں یہ سنتے ہیں کہ نیب کا کالا قانون ہے، اور اس حکومت نے تو یہ نہیں کہا نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ کا ہے، لیکن پھر ہم اپوزیشن کی صفوں سے یہی آواز سن رہے ہیں کہ نیب کا کالا قانون ہے. آخر اس کو پھر کالا قانون کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ جب کسی مجرم کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ اس بات کا پہلے تعین کرتے تھے کہ یہ مجرم کس قبیلے سے، کس طبقے سے، کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اور اس وجہ وہی جو تفریق تھی، جو امتیاز تھا، وہ تباہی کا باعث بنا. تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے کہ جی سیاستدان کو سزا سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، یا کسی جرنیل کو یا جج کو یا صحافی کو یا کسی، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سزائیں اگر انصاف کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر ملتی ہیں، کسی بڑے کو ملتی ہیں، چھوٹے، کبھی معاشرے کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہوتا. یہ غیر مستحکم اور طبقاتی معاشروں میں ہوتا ہے کہ جناب وہاں اگر کسی بڑے کو سزا مل جائے تو وہاں الٹ پلٹ شروع ہو جاتی ہے. جو منصفانہ معاشرے ہوتے ہیں وہاں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی. کوریا کے صدر کو جب گرفتار کیا گیا تو کوئی طوفان نہیں برپا ہوا. اس وقت اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے، ایس ایچ او جا کے ان سے پوچھتا ہے، تو وہاں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا، کوئی عدم استحکام کا کوئی ایشو نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی گرفتار ہوئے. جو توقعات تھیں کہ میاں صاحب جب لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان کھڑا ہوگا، مجمع ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ الزامات اخلاقی نوعیت کے ہیں، کرپشن کے ہیں. اگر یہ سیاسی کیسز ہوتے تو لازماً جو الزامات ہیں وہ کرپشن کے ہیں. ٹھیک ہے. احمد بلال صاحب آپ بتائے گا، اب نیب کا تو یہی نعرہ ہے کہ احتساب تو سب کا ہی ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہی الزامات عائد کرتی ہے حکومت پر بھی اور نیب پر بھی کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو آپ کیا کہیں گے، احتساب کا عمل جو ہے بالکل درست سمت میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، ارشاد عارف صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جب تک یہ پرسیپشن رہے گا کہ احتساب انصاف کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو معاشرے میں کوئی ہلچل بھی نہیں ہوگی، کوئی ارتعاش نہیں ہوگا، کوئی خلفشار نہیں ہوگا، اور جنرلی لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے. جبر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس تاثر کی وجہ سے کہ یہ انصاف کے اوپر مبنی ہے، اور کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ اگر انصاف کے بنیاد پہ کسی شخص کے خلاف احتساب ہو رہا ہے تو اسے روکا جائے. جس وقت یہ تاثر ڈسٹرب ہوگا اور یہ تاثر پیدا ہو جائے گا ایک بڑی آبادی کے حصے میں کہ یہ انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوگی. تو میرے خیال میں اس وقت تک یہ صورتحال کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ بے انصافی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر تعداد میں زیادہ ہے، میں نے یہی عرض بھی کیا ہے کہ تعداد میں زیادہ اس لیے وہ لوگ ہیں کہ وہ ماضی میں زیادہ عرصے کے لیے برسر اقتدار رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر انہی لوگوں کے اوپر احتساب کی گرفت بھی ہوگی جو برسر اقتدار رہے ہیں. لیکن جو اریسٹس ہو رہی ہیں، اریسٹ کی تعداد تقریباً وہ تمام لوگ جن کا تعلق ٹریجری بینچز سے ہے یا حزب اقتدار سے ہے، ان کے ساتھ تفتیش تو ہو رہی ہے، ان کے ساتھ انکوائریز تو ہو رہی ہے، ان سے پوچھا تو جا رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. احمد بلال صاحب اس سے کچھ تھوڑا سا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے کوئی بے انصافی اس نقطہ نظر سے ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بہرحال حتمی رائے دینا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی تمام تفصیلات کا جائزہ تو پھر عدالت ہی لے گی. احمد بلال صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو حکومت کے لوگ ہیں 3 4 5 جن کے نام بھی ہیں، ان پر اختیارات سے تجاوز کا الزام بھی نہیں ہے، اور حکومتی فنڈز کو استعمال کرنے کا ناجائز طریقے سے وسائل کو استعمال کرنے کا الزام بھی نہیں ہے. وہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ان کے اساس سے آمدنی سے یا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، وہ حکومت میں رہ کے ان پر کسی قسم کا، ان کے جو معاملات ہیں یہ ہیں کہ انہوں نے ناجائز استعمال کیا اختیارات کا اور حکومتی فنڈز کو ناجائز طریقے سے. ایک
فرق۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو اس وقت گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر سلمان شہباز باہر چلے گئے، امکان پیدا ہوا کہ باقی بھی شاید چلے جائیں گے، حمزہ نے جانے کی کوشش کی، روکا گیا۔ اسی طرح باقی لوگ وہ ہیں جو جن کے فرار ہونے کے، مثلا شریف خاندان کے 2 صاحبزادے جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، وہ تو باہر جا کے بیٹھ گئے، اسحاق ڈار مفرور ہو گئے وزیر خزانہ کے طور پر۔ تو ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ جو لوگ تفتیش میں تعاون کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جن کے باہر چلے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ان کی تو گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کیسز کی نوعیت بھی مختلف ہے، تو اس لیے ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات جزوی طور پہ درست ہے ارشاد صاحب، یہ بات جزوی طور پہ درست ہے، لیکن اب مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس زمانے میں جب کے پی میں ان کی پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے ہیلی کاپٹر کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اب یہ چھوٹی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، لیکن اختیارات کا ایک ناجائز استعمال ہے، یہ الزام ہے۔ اس کے اوپر کوئی، میں نہیں کہتا کہ یہ واقعی جرم سرزد ہوا ہے، لیکن یہ الزام ہے۔ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف ان کے اوپر اتنا ہی الزام ہے کہ ان کے اثاثے ان کے آمدنی کے نون ذرائع سے زیادہ ہیں، مختلف قسم کے الزامات ہیں لوگوں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اب شہباز شریف صاحب تو مستقل تعاون کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب تو مستقل تعاون کر رہے تھے اور وہ ہر پیشی کے اوپر پیش بھی ہوتے تھے۔ نہیں شہباز شریف صاحب پر گرفتاری کی وجہ آرگیومنٹ ہے یہ درست نہیں تھا۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے وہ اسرار سعید جو تھے ان کو بلایا اور ان کو ڈرایا اور دھمکایا کہ جناب والا آپ اگر وعدہ معاف گواہ بنیں گے احد چیمہ کے خلاف تو آپ کے ساتھ کچھ حسن سلوک نہیں ہوگا۔ 1-2 اور گواہوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو دبایا جا رہا ہے۔ تو جناب عمران خان پر یہ الزام ابھی تک نہیں ہے کہ انہوں نے کسی آفیشل کو یا نان آفیشل کو دبانے کی، منحرف کرنے کی کوشش کی ہو۔ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کامران صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ایک ٹیک ذرا ان کا بھی لے لیں، ان کو بھی شامل گفتگو۔ مدیہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کون سے لوگ ہیں جو نیب پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے یا پارشل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی ہیں، خود نون لیگ کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جو نون لیگ میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اور وہ الزام لگا رہا ہے نیب پر؟ ایسا کوئی طبقہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، الزام لگانے والوں کا بھی بالکل بیک گراؤنڈ دیکھ لینا چاہیے۔ اظہار صاحب دیکھیں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر کی بات کی گئی ہے تو کیا نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا یا کیا جائے گا تو کیا وہ ہیلی کاپٹر کے استعمال میں کیا جائے گا؟ کہاں 25 30 سال کی اقتدار، اس میں ناجائز استعمال، بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے 25-30 سال کی سیاست اور 5 سال کی سیاست میں۔ ٹھیک ہے اظہار الحق صاحب، آپ کا ٹیک آ گیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے احمد، ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے نواز شریف صاحب اپنی سالگرہ جو ہیں جیل میں گزاریں گے یا پھر باہر گزاریں گے؟ العزیزیہ ریفرنس میں آپ کو کیا فیصلہ لگ رہا ہے، کیا آئے گا؟ دیکھیے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ یہ تو فی الوقت کورٹ نے اپنا مائنڈ میک اپ شاید کر لیا ہو یا پھر اسی طرح سے غیب سے معاملات کا اس کا تعلق ہے۔ میں اس پہ اس وقت تبصرہ نہیں کروں گا۔ ہاں جب فیصلہ آ جائے گا تو فیصلے پہ تبصرہ کروں گا، اس پہ اپنی رائے دوں گا مٹیریل کے حوالے سے یا جو اس کی لیگلٹی کے حوالے سے۔ عمل جو جاری ہے، اپوزیشن یہ الزام عائد کرتی ہے حکومت پر کہ غیر جانبدارانہ احتساب نہیں ہو رہا، جبکہ حکومت کا یہی کہنا ہے کہ غیر جانبدارانہ احتساب ہو رہا ہے۔ دیکھیے عملی طور پہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر ویسے سمجھا یہ جاتا ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا یا انڈیپینڈنٹ اس کو ہونا چاہیے، مگر بظاہر ایسا نہیں ہے۔ بظاہر وہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ کرپشن ہوئی ہو اور ممکن ہے کہ ان کے خلاف خاصا مٹیریل بھی موجود ہو۔ ان میں جہاں پہ بھی کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ اگر کوئی بھی ایکشن لیا جائے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، مگر یہ جو نا اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، اور صرف ایک جیسا سلوک ہونا نہیں چاہیے بلکہ یہ نظر بھی آنا چاہیے۔
نہ ایک طرح سے سلوک ہو رہا ہے، نہ ایک طرح سے سلوک نظر آ رہا ہے. یہ ہے ایشو. کامران صاحب، جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں، بار بار رہے ہیں، ان کا اور دوسرے لوگ جو ابھی اقتدار میں آئے جمعہ 8 دن ہوئے، ان کا برابر کیسے سلوک ہو سکتا ہے؟ ویسے تو جب اقتدار ان کا ختم ہوگا تو اس وقت ہی ہوگا نا. نہ سر، ایسا نہیں ہے. سارے لوگ اقتدار میں رہے ہیں. اس میں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر آپ وہ کریں گے نا، نام اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار میں رہے ہیں یا ان کی پارٹیاں رہی ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ اگر کرپشن ہے، اگر اس کا حجم نہ دیکھیے نا، اس کا حجم نہ دیکھیے. اگر کرپشن ہے اور اس میں مٹیریل ہے تو پھر اس میں ایک طرح کا سلوک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اقتدار میں رہے یعنی ان کو 5 سال کھلی چھوٹ دے دیں اگر ان کے اوپر پہلے سے چارجز ہیں. لاجک یہ ہے کہ ان کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس قانونی ادارے تھے، یہ ہر کرپٹ آدمی کو پکڑ سکتے تھے. انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں پکڑا، دوسروں کو بھی نہیں پکڑا. ان کے پاس تو اقتدار نہیں تھا. انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ان کو تو یہ پکڑتے. اب نیب جو کر رہا ہے انہی کے دور کا بنا ہوا، انہی کے دور کے کیسز پہ کارروائی کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ نیب جو ہے اس طرح سے سٹرکٹو سینسو جو ہے وہ حکومت کے تابع نہیں ہوا کرتا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. اب ہے یا نہیں یہ الگ سے بات ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ نواز شریف گورنمنٹ میں اگر نواز شریف کے خلاف انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو ان کی غلطی ہے. اور اگر موجودہ گورنمنٹ میں اگر کسی کے خلاف مٹیریل ہے اور ایکشن نہیں لیتے اور انتظار کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی غلطی ہے. اور کرمنل سائٹ پہ اگر کوئی بھی کرمنل سائٹ پہ اگر کوئی ایویڈنس ہو اور اگر آپ دیر کرتے جائیں تو وہ کرمنل سائٹ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ کیس تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مرتضیٰ، آپ کا بھی ٹیک آ گیا. ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست خواب یا حقیقت، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی حکومت کا منشور ہے ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنانا. کیا موجودہ حکومت کے خود بھی کانسیپٹس کلیئر ہیں فلاحی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو؟ آئیے اسی پر ہم بات کرتے ہیں احمد بلال صاحب سے. احمد بلال صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے حکومت کی جو سمت ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ میرے خیال میں ان کی نیت تو بہت اچھی ہے، ارادہ بھی بہت اچھا ہے اور بار بار وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں، اس کی گفتگو کرتے ہیں، اس کے کچھ پہلوؤں کے اوپر بھی عمل بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا ارادہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے اوپر پوری ڈیٹیلز بھی واضح ہیں اور ان کے پاس روڈ میپ بنا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ میرے خیال میں ابھی پچھلے 3 ماہ میں جو 100 ڈیز کی کارگزاری تھی اس میں وہ روڈ میپ بنا رہے تھے. کسی حد تک روڈ میپ بنا ہے، کچھ مزید بن جائے گا اور وہ ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی. لیکن میرے خیال میں ان کی جو ارادہ ہے وہ صحیح ہے اور وہ بہت اچھا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں غربا کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور جہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کی جو ایسٹس ہیں، آمدنی میں تفاوت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ایسے ملک کے اندر آج کے دور میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اسکینڈینیوین سٹیٹس کی. وہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں. کینیڈا، برطانیہ کسی حد تک ویلفیئر سٹیٹ ہے. تو میرے خیال میں ماڈلز موجود ہیں. ہمیں ان ماڈلز کو سامنے رکھ کے اور مدینہ کی ریاست کا آئیڈیل سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. میرے خیال میں حکومت کا ارادہ تو بہت اچھا ہے اور جتنی جلدی یہ روڈ میپ بنا لیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا ارادہ تو اچھا ہے. اظہار الحق صاحب، آپ فرمائے گا فلاحی ریاست میں حکمران جو ہیں وہ عوام کے جواب دہ ہوتے ہیں، پاکستان میں ایسا ہو پائے گا؟ عوام کو جواب دہ ہیں فلاحی ریاست میں بھی اور جمہوری ریاست میں بھی. اس میں مدیحہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹمپریری مسلم ہسٹری میں ایٹ لیسٹ کنٹمپریری جو ہم عصر مسلم دنیا ہے اس میں کسی نے بھی عمران خان کے علاوہ ریاست مدینہ کو اپنا آئیڈیل نہیں قرار دیا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی امونیا گیس کی ترکیب نہیں ہے کہ جو کتاب سے دیکھ کر دی جائے. آج کل کے حالات میں ریاست مدینہ کو کاپی کرنا جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں اتحاد انوالو ہے.
اس میں ایسے علماء دین کی رہنمائی درکار ہوگی جو کنٹمپریری دنیا سے آج کل کے مسائل سے وابستہ ہیں، واقف ہیں. پھر جو جدید علوم ہیں، معاشیات ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، بینکنگ ہے، اس کے لوگ بھی. تو عمران خان کا یہ ارادہ بڑا اچھا ہے اور گھبرانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک لمبا کام ہے. یہ اٹ ول انوالو لاٹ آف ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس. اس طرف جائیں گے کامیابی نہیں ہوگی، پھر اس طرف جائیں گے کامیابی نہیں ہوگی. یہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں ہو سکتا. ان کو اپنا راستہ خود بنانا ہے، اس لیے ان کو وقت دینا پڑے گا. نیت تو ان کی اچھی ہے لیکن ان کا طریقہ کار بھی مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار بھی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. ارشاد صاحب آپ بتائیے گا کہ عمران خان نے جو ارادہ کیا ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا، آپ کا اس پر کیا ویو پوائنٹ؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جو کہا ہے وہ کر بھی دکھائیں گے؟ دیکھیے، مجھے نہ تو نیت پر شک ہے نہ ارادے پر شک ہے، اور روڈ میپ بھی میرا خیال علم میں ہے. شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو اس بات کا کہ ایک دور میں 90s میں عمران خان نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جو چھپی نہیں ہے، بعض لوگوں نے ان کو روکا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے اس بارے میں وہ سوچتے رہے ہیں اور کچھ پڑھتے رہے ہیں اور کچھ اہل علم سے وہ ملتے بھی رہے ہیں، رہنمائی بھی لیتے رہے ہیں. مجھے جو شک ہے یا مجھے جو تھوڑا سا خوف ہے وہ اس بات سے ہے کہ ان کے پاس جو ٹیم ہے وہ ریاست مدینہ کا نہ ان پر کانسیپٹ واضح ہے، نہ ان کی شاید ارادہ ہو اس حوالے سے، یا وہ سمجھتے ہوں کہ اس دور میں ریاست مدینہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اور جو ان کے اپنے معمولات ہیں وہ بھی اس سے بالکل میل نہیں کھاتے. تو یہ ہے مجھے ڈاؤٹ کہ کیا ان کی ٹیم جو ہے ان کی مددگار ہوگی اس معاملے میں یا نہیں ہوگی. باقی ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، یہ علم و فن کا دور ہے. جتنے انکشافات اس دور میں ہوئے ہیں، سائنسی ہوں یا دوسرے ہوں، تو اس سے تو حقانیت واضح ہو رہی ہے اور ریاست مدینہ کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. کہ مثلا آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے اور مدینہ منورہ جیسی، تو آج ویلفیئر اسٹیٹس موجود ہیں. اگر آپ نے قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے لیے بھی وہی قانون ہے جو کسی عام عورت کے لیے ہے، تو وہ تو آج کے دور میں ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. ایک قبائلی معاشرہ تو نہیں ہے. اگر آپ نے غریب آدمی کے بارے میں سوچنا ہے، اقلیتوں کے بارے میں، آج جو عمران خان نے تقریر کی ہے اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ نہیں، میری بات ختم ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالات سازگار ہیں اور جو کچھ ہمارے یہاں 70 سال ہوتا رہا ہے اب زیادہ ممکن ہے، لیکن ٹیم بہتر بنانی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹیم بہتر بنانی ہوگی. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ جیسا کہ اظہار الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے ٹرائلز لینے ہوں گے، بہت سے ایفرٹس بھی کرنے ہوں گے، اور خان صاحب کی ٹیم پر بھی بہت سے ڈاؤٹ ہیں. اس میں ایسا ہے کہ ریاست مدینہ اللہ کرے کہ بنے، اور ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنے، مگر یہ مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، اور اس کے سوشل سائٹ پہ جو ہے نا بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو ان کے آس پاس لوگ ہیں وہ سارے ایک طرح سے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ پہلے موجود رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کی طرف ان کے کوئی ایک قدم بھی ان کا شاید نہیں اٹھا. تو اس حوالے سے شک تو کیا جا سکتا ہے، مگر یہ شک اس وقت چونکہ ان کو 100 اور کچھ دن ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے نا سارا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے اور ٹائم ان کو ملنا چاہیے، تاکہ یہ اگر ریاست مدینہ کی طرف اگر چند قدم بھی اٹھا پائیں گے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، احمد بلال صاحب میں نے بات کرنی ہے. جی بتائیے. مدیہ مجھے بات کرنے دیجئے. دیکھیں، ارشاد عارف صاحب کا یہ نقطہ بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے، موجودہ ٹیم جو ہے، اس سے یہ کام بہت زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ موجودہ ٹیم پر عمران خان صاحب انحصار نہ کریں، کوئی ان کو بتائے کہ اس پر انحصار نہ کریں، اور ایک ایسا گروپ تشکیل دیں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ جس میں جدید ذہن رکھنے والے علماء ہوں، جدید علوم کے ماہرین ہوں. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ریاست مدینہ نادانستہ طور پر، بغیر جانے بوجھے ہوئے ریاست مدینہ کی پیروی کی جا رہی ہے اسکینڈینیویا میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں. اور امریکن یونیورسٹی نے جو ریسرچ کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی قرآن کا جو طرز حکومت ہے اس کو جو فالو کر رہے ہیں اس میں آئرلینڈ پہلے نمبر پر ہے اور باقی یہ ممالک ہیں، اور پہلے نمبر پر جو مسلمان ملک ہے وہ 40واں ہے، کویت.
تو یہ مشکل کام نہیں ہے. وہ نادانستہ کر رہے ہیں, ہم دانستہ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ایک گروپ الگ بنانا پڑے گا. امپلیمنٹیشن مطلب مشکل نہیں ہے. احمد بلال صاحب, آپ اظہار صاحب کی بات سے اگری کریں گے کہ موجودہ اگر جو ٹیم ہے خان صاحب کی, اگر وہ اس پہ ریلائی نہ کریں, علماء کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ٹیم کی حد تک تو میں اگری کرتا ہوں کہ ٹیم کے اندر وہ یکسوئی اور وہ آئیڈیلزم جو عمران خان صاحب کے اندر موجود ہے وہ سب کے اندر نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی میں بہت دیر کے بعد, یعنی تقریباً آخری مراحل میں آ کے داخل ہوئے ہیں, تو ان کی وہ آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن وہ نہیں ہے, اس طرح سے وہ یکسوئی نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کے اندر ماڈل موجود ہے ویلفیئر سٹیٹس کے, ان ماڈلز کو دیکھ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ کو ایک ہی جست کے اندر ظاہر ہے مدینہ کی ریاست تشکیل نہیں پا جائے گی. اگر اس جانب آپ نے چند قدم بھی اٹھا لیے اور ایک دو اچیومنٹس بھی ہو گئیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی. ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو گئی, نیت آپ کی ٹھیک ہے, اور اگر ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو گئی اور نظر آ گیا کہ ایک دو کام آپ نے کر لیے ہیں تو یہ بھی بظاہر بہت اچھی بات ہوگی. اس کے لیے وقت درکار ہوگا, یہ بھی کمپلیکیٹڈ بات ہے, ہمارے وسائل بھی کم ہیں, اسکینڈینیویا کی طرح ہمارے وسائل نہیں ہیں. لیکن اگر ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو گئی اور چند سٹیپ ہم نے اٹھا لیے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ابھی دیکھنے والی بات ہے کہ آئندہ آنے والے ایک دو سالوں میں کیا نقشہ ہوتا ہے. ارشاد صاحب, آپ کیا کہیں گے, موجودہ حکومت کو وقت کون دے گا؟ اپوزیشن تو قبل از وقت انتخابات کا شور مچا رہی ہے. دیکھیں اگر عام آدمی کی بھلائی کے چند اقدامات وہ کرتے ہیں اور عام آدمی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے یہ حکومت اچھی حکومت ہے, اکثریت کو آسودگی ملتی ہے, تو اس کے بعد اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی. اپوزیشن کسی اچھے کام میں روڑے نہیں اٹکا سکتی نا. جب آپ ارادہ آپ کا درست ہے, نیت آپ کی درست ہے اور آپ چند اقدامات کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی, اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی, کچھ رہنمائی پھر اللہ کی طرف سے ملے گی. شاید اچھے لوگ بھی خود بخود ملیں اور ان کی طرف ان کی رہنمائی ہو. اور ایک واقعہ ہے تاریخ میں, کتابوں میں ملتا ہے کہ جب سعودی عرب میں جو شہنشاہ تھے, بانی تھے سعود حکومت کا, انہوں نے جب یہ شرعی قوانین نافذ کیے اور چوری چکاری اور ان چیزوں کو ختم کرنا چاہا, تو ایک دن ان کو دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے کہتے یا اللہ, میں نہیں چاہتا کہ میری یہ قوم جو بھوکی ہے, ننگی ہے, بے روزگار ہے, ان کے سب کے میں ہاتھ کاٹ دوں اور یہ جو ہے ٹنڈی نظر آئے, اب میری مدد فرما. اور کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں یہ تیل دریافت ہوا, کیونکہ یہ کمپنی جو باہر سے آئی تھی بیسیکلی میٹھے پانی کے لیے منگوائی گئی تھی, لیکن وہاں سے میٹھے پانی کی بجائے تیل نکل آیا. تو پھر یہ اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے. جب ارادہ یہ ہے اور اس پر لگے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ٹیم بھی بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور یہ کام ہو سکے گا. لیکن یہ وہ کام ہے جو اقبال نے سوچا تھا اور قائد اعظم جس کی خواہش رکھتے تھے کہ ہم ایک ایسی ریاست وجود میں آئے جو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے مطابق چل سکے. جی کامران صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم دعاگو ہیں. اگر ارادہ نیک ہے, ان کا ارادہ تو اس وقت صرف ان کا اللہ جانتا ہے کہ وہ ارادہ نیک ہے یا ادروائز. بہرحال اگر وہ یہ کہتے ہیں, کہنا بھی جو ہے, یہ اگر اچھی بات کہنا بھی جو ہے وہ ثواب ہوتی ہے, تو اگر وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے. اور اگر اس کی طرف جتنے قدم ان کی طرف ان کے بڑھیں گے آگے, اس میں اللہ پاک ان کی مدد کریں گے اور الٹیمیٹلی پھر وہ کامیابی ہوتی ہے. وہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے, وہ برکت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں, مگر وہ برکت جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیچ میں آ جاتی ہے, تو وہ کم وسائل بھی جو ہے نا وہ بہت ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. عمل کرنا چاہیے, عمل کی طرف عمل شروع کرنا چاہیے. ہم اس کو شاید تکمیل نہ کر پائیں, زندگی اتنی نہیں ہوتی یا وقت اتنا نہیں ہوتا اس وقت سسٹم میں کہ ہم اس کو تکمیل بھی کر پائیں, مگر اگر کچھ سٹیپس لے لیے گئے اور الٹیمیٹلی لوگوں نے یہ فیل کیا کہ یہ واقعی مدینہ کی ریاست کے ہم اس طرف چل پڑے ہیں, تو پھر اس میں لوگ بھی خوش ہوں گے اور اللہ تو خوش ہوں گے ہی. بالکل, لوگ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں. جی فرمائیے. جی, میں ایک بات مختصراً کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, حسن ظن سے کام لینا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ کی پیروی کرنی ہے تو ہمیں ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے, ہمیں خوش گمان ہونا چاہیے, ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے.
جی احمد جی احمد بلال صاحب آپ چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بہت ساری ایمبیشنز جو ہے ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ تمام چیزوں کے اوپر بیک وقت پروگریس کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کو اچیو کیا جائے. مثال کے طور سے اگر آپ سیف ڈرنکنگ واٹر یعنی پینے کا محفوظ یا صاف پانی پوری آبادی کو فراہم کرنے کا انتظام کر دیں, یا آج سے ایک آدھ دہائی پہلے پاکستان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بوتل کا پانی نہیں خریدنا پڑتا تھا, ہم ٹوٹی کے اندر جو پانی آتا تھا وہ صاف ستھرا پانی ہوتا تھا. اگر اس کو فوکس کر لیا جائے تو ہمارے لوگ بوتل کے پانی سے آزاد ہو جائیں گے. جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں, ان کو ہیپاٹائٹس کے پرابلم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے ایک دو بڑے مقاصد تعلیم, صحت, سیف ڈرنکنگ واٹر, ان کے اوپر فوکس کر کے اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میرے خیال میں وہ مدینہ کی فلاحی ریاست کی طرف ایک بہت اہم پیش رفت ہوگی. جی اظہار صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, بلال صاحب نے صحیح کہا ہے. میں ان کی بات کو یوں آگے بڑھاؤں گا کہ ترجیحات واضح کر دینی چاہیے اور جو فوکس ہے وہ نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے کہ ہم پہلے یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ بتائیں گے ترجیحات کیسے واضح ہوں گی؟ آج انہوں نے واضح کی ہیں. آج انہوں نے جو تقریر کی ہے ایوان اقبال میں تو نہیں جا سکا, بلایا گیا تھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو احتساب ہوگا, بلا امتیاز احتساب ہوگا. بالکل بالکل بلا امتیاز. انہوں نے کہا کہ سول کیسز کا فیصلہ بھی 1 سال میں ہوگا. ہم یہ جو 10 سال 20 سال بریک کے بعد ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. حکومت پنجاب کی 100 روزہ کارکردگی, اعظم کا خطاب, وزیر اعظم تو مطمئن دکھائی دے رہے ہیں, عوام کتنے مطمئن ہوں گے اسی پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی رپورٹ اور ہمیں وزیر اعظم تو مطمئن دکھائی دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی سوال یہ شروع ہوتا ہے کہ کیا پنجاب بدل رہا ہے؟ اسی پر ہم ٹیک لیں گے احمد بلال فلال صاحب سے. احمد بلال صاحب, وزیر اعظم نے آج خطاب میں واضح کیا کہ اپوزیشن کی ہر بات مانیں گے لیکن احتساب تو ہو کر ہی رہے گا. اگر احتساب کا یہ جو عمل شروع ہوا ہے اگر اسی طرح سے جاری و ساری رہا تو پھر اپوزیشن کس طرح سے مطمئن ہو سکتی ہے؟ ان کی شکایت تو ختم نہیں ہوں گی. دیکھیں اصل مقصد اپوزیشن کی یا کسی کی شکایت دور کرنا تو نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ صحیح چیز کرنا اور صحیح سمت میں قدم اٹھانا. ان کا اپنا ایک پروگرام ہے, ایک ایجنڈا ہے, ایک منشور کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اس منشور کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ان کا مطمع نظر ہونا چاہیے. کوئی اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو, اگر آپ اس منشور پہ عمل کر لیں گے تو عوام کی میری یقین ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد. سر ساتھ ہی بتا دیجئے کہ پنجاب حکومت نے جو کارکردگی رپورٹ دی ہے, وزیر اعظم تو مطمئن ہیں, آپ کو لگتا ہے عوام بھی مطمئن ہوں گے جو بھی پنجاب کے پلانز بتائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار غالباً سنجیدگی کے ساتھ اپنی سیلف اسیسمنٹ کا کوئی انتظام کیا ہے کسی حکومت نے. پہلے مرکزی حکومت نے اپنا کیا ہے اور اب جن 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت ہے ان کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں, اپنا جائزہ لیں, اپنے پچھلے 100 دنوں میں ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اب اس کے نتیجے میں پچھلے 100 دن کی کارکردگی کیا رہی ہے یہ بھی اہم ہے, لیکن یہ میرے خیال میں ثانوی حیثیت ہے. اگر یہ بار بار اس طرح سے پیریوڈیکلی اپنی پروگریس کا جائزہ لیں گے اور ہر وزارت کو بھی اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ اپنی کارکردگی کا جائزہ لے گی تو یہ یقیناً پرفارمنس امپروو کرے گی. لیکن اگر یہ احتساب نہیں ہوگا اور داخلی احتساب نہیں ہوگا اور سیلف اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے لوگ بھول جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس کا انہوں نے اہتمام کیا ہے اور صرف نعرہ نہیں لگایا, اس کے اوپر مستقل وہ سنجیدگی کے ساتھ یہ عمل بھی کر رہے ہیں. پہلے مرکز میں ہوا,
ایک ویب سائٹ بنائی, اس کے اوپر ٹریکنگ کی گئی, پھر اس کے بعد رپورٹ جاری کی گئی, پھر ایک تقریب ہوئی, اس کے اندر کارکردگی پیش کی گئی, اور یہ تسلیم کیا گیا کہ 40-50% کے قریب کارکردگی ہماری پروگریس ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک ثانوی بات ہے. بڑی بات یہ ہے کہ جرات کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جرات کے ساتھ اپنی سیلف اسیسمنٹ حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ٹیک آ گیا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ بتائے گا کہ وزیراعظم نے آج کہا کہ 1 سال میں سول مقدمات کے فیصلوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. آپ ماہر قانون نے بتائے گا کتنی پاسبلٹیز ہیں اور کتنے وقت میں اس کے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ ابھی تک جو موجودہ حالات ہے اس میں یہ بات ممکن تو نہیں نظر آتی, مگر اگر ارادہ ہے اور اس پہ عدالتیں تعاون کریں, وکلا تعاون کریں اور گورنمنٹ خود بھی تعاون کرے, تو میرا خیال ہے اس وقت کو اگر 1 سال میں نہ بھی ہو تو اس سے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں بھی اگر ہم اس معاملے کو کورٹ میں جو اوریجنل سائٹ پہ کیسز ہیں, اگر ہم اس کو 1 سال کے اندر سول سائٹ پہ اسپیشلی سول لیٹیگیشن جو ہے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کر پائیں تو یہ بہت بڑی آئیڈیل قسم کا عمل ہوگا. اور دیکھیے جو اس ملک میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں, اگر آپ صرف کورٹس کو ٹھیک کر دیجئے آپ کے 50% سے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے, 50% سے ابو جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے, اور گورننس کو جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ کورٹ کے بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ 2 معاملات جو ہے نا وہ گورننس اپنی وہ خود بہتر بنائیں, اور کورٹ کے معاملات جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحبان جو ہائی کورٹوں کے ہیں اور اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس عدالتی نظام کی طرف توجہ دیں. اور یہی ہماری جو 2 بنیادی چیزوں کو ہم اگر ٹھیک کر پائیں تو یہ ملک جو ہے وہ خود بخود ریاست مدینہ کی طرف چل پڑے گا. اس کو آپ جو ہے نا یہ 2 چیزیں پکڑ لیجئے, عدالتوں کے نظام کو یہاں پہ انصاف ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, اور ان کی گورننس جو ہے نا اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. معاملات آپ کے خود بخود جو ہے نا بہتر ہونے لگ جائیں گے. جتنے بینیفٹ ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچنے لگ نظام درست ہو جائے تو یقینی طور پر ملک خوشحالی کی طرف ہی جائے گا. اظہار صاحب, آپ بتائے گا, وزیراعظم نے یہ کہا کہ پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے گا. پولیس کیسے غیر سیاسی ہوگی؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ وزراء کا ابھی اثر و رسوخ ہے پولیس پر. مدیحہ, یہ جو وزیر اعظم صاحب کا طریقہ کار ہے اسیسمنٹ کا, پہلے وفاق میں سب کو پاس کر دیا اور اب انہوں نے جو مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے پنجاب کے حوالے سے, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اور میں عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وفاق میں یا پنجاب جو تقریباً 3/4 پاکستان کہہ لیں سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں ہر چیز جو ہے وہ اس عرصے میں صحیح ہوئی ہو. اگر وزیر اعظم صاحب کچھ ایسے شعبے, کچھ ایسے سیکٹرز پوائنٹ آؤٹ کر دیتے کہ اور کہتے کہ مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے, جیسے پنجاب میں بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جا سکا ابھی تک, درانی صاحب چلے گئے, اور بھی واقعات ہیں اور حوالے ہیں جن کا اس وقت کی قلت سے سب لوگ سمجھتے ہیں. تو اگر وہ ان کی طرف اشارہ کر دیتے اور کہتے کہ بھئی یہاں مجھے اطمینان ہے لیکن یہاں میں مطمئن ہوں, تو یہ زیادہ ریشنل ہوتا اور یہ زیادہ اپیلنگ ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ تو ٹھیک کہا ہے بلال صاحب نے کہ یہ اسیسمنٹ کرنا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ریشنل طریقے سے ہو اور صحیح طریقے سے ہو, تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے آگے. امید کرنی چاہیے کہ وہ مکمل اطمینان اور تعریف سے ہٹ کر اس کو ایویلویٹ کریں گے, اپریز کریں گے اور غلطیوں کی نشاندہی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ بزدار صاحب کی کارکردگی تسلی بخش تو لگی ہے, وزیر اعظم کو واقعی ڈیلیور کر دیا انہوں نے جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا؟ دیکھو, جتنا بگڑا ہوا ماحول میں ان کو حکومت ملی ہے اس میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کافی بہتر لگتا ہے. کہ مثال کے طور پر مثال یہ دی کہ ابھی تک کوئی شکایت یہ نہیں ملی بزدار صاحب کے بارے میں کہ وہ کسی بڑے منصوبے میں کوئی کمیشن کھا رہے ہیں یا ان کے کوئی فرنٹ مین یہاں پھر رہے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیکیداروں سے کہ آئیں جی آپ کو ٹھیکہ دلواتے ہیں. یہ اگر کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بہتر ہو رہا ہے, کیونکہ ماضی کی یہ شکایات بہت تھی. اصل میں بہتری کس طرح سے آئے گی وہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو آپ سوشل سیکٹر کو بالکل فوکس کریں, لوگوں کے جو مسائل ہیں
वो या तालीम ना होने की वजह से हैं, ये मुकदमात क्यों जाते हैं, छोटे छोटे झगड़े जो गली में, मोहल्ले में, घर में बैठ कर तय हो सकते हैं, वो अदालतों तक क्यों पहुँचते हैं। ज़्यादातर मुकदमात जो होते हैं रियासत और आम आदमी के दरमियान हैं, महकमों से शिकायत हैं, अगर शफाफियत हो, महकमे सही तरीके से डिलीवर कर रहे हो तो किसी को अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसाफ मिल रहा हो आवाम को, पुलिस की सतह पे ही अगर सही मामला हो तो अदालत तक मामला ना पहुँचे, अगर यूनियन काउंसिल सही काम कर रही हो तो मामला अदालत तक ना पहुँचे, तो ये चीज़ें साथ साथ अगर होती रहेंगी तो फिर अदालतों का जो बोझ है वो कम होगा और एक साल में मुकदमात हो सकते हैं। एक मसला जो कामरान मुर्तज़ा साहब की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, ये शिकायत अब आम है कि जी मुकदमात को लटकाते हैं वकला, और एक जो मुकदमा 3 महीने में फ़ैसला हो सकता है उसको वो 3-3 साल तक बल्कि 30-30 साल तक घसीट लेते हैं। इसकी इस्लाह ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अदालतों पर ये मुकदमात का बोझ जिन वजूहात से भी है उन वजूहात को दूर किया जाए, तो ये नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन है, लेकिन बहरहाल उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बासलाहियत बिल्कुल इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिलाल महमूद साहब आप बताइएगा, अगर इसी तरह से असेसमेंट होती रही तो आपको लगता है कि सब लोग फिर जाग जाएंगे, फिर हर कोई अपनी जिम्मेदारी खूब निभाएगा, तमाम महकमे अलर्ट रहेंगे? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि अब इस असेसमेंट के काम को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि जिस बुनियाद पे आप असेसमेंट करते हैं वज़रा की या वजारतों की या सूबों की या वज़ीर आला की, वो बुनियाद ज़रा पब्लिक के सामने लाई जाए, कोई ट्रांसपेरेंसी की जाए कि हमने ये टारगेट्स दिए थे और ये टारगेट अचीव हुए हैं, इसलिए मैं इससे मुतमईन हूँ। जिस तरह से अभी कहा गया कि ये सब अच्छे हैं और पूरा सूबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये ज़रा मानना बड़ा मुश्किल है। तो ये अच्छी बात ये होगी कि अगर इसके आपने जो अहदाफ दिए थे, जो टारगेट दिए थे और जो टारगेट अचीव हुए हैं, ये बातें अगर आप ट्रांसपेरेंट कर दें और लोगों को सामने ले आएँ तो पब्लिक की सपोर्ट भी हासिल हो जाएगी और फिर असेसमेंट में लोगों की ओनरशिप भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक तो पीरियडिकली कम अज़ कम हर साल के अख्ताम पे अब आपको ये असेसमेंट का एहतमाम करना चाहिए और उसको ज़रा फैलाना चाहिए, अवाम भी इसमें शामिल हो जाए और असम्बलियाँ और पार्लियामेंट के अंदर भी इसको शामिल किया जाए, मतलब ताकि उनकी राय उसके ऊपर बाकायदा एक डिबेट हो और सब लोगों को शामिल किया जाए, रिपोर्ट भी पब्लिसाइज की जाए। माहिर कानून कामरान साहब, आपका इस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? कामरान साहब के बाद वापस आते हैं आपकी जानिब इजहारुल हक साहब। देखिए, बुनियादी बात तो उसमें यही है कि मामला तो एक तो सबसे पहले जो बात ये है कि जो इस वक्त जो गवर्नमेंट का जो नेगेटिव साइड जो जा रही है वो ये है कि इनके बहुत से वज़रा जो है वो वोकल बहुत हैं, और वो इतना वोकल होना जो है वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कोई सूट नहीं करता। अगर ये थोड़ा सा मुंह बंद रखें और काम की तरफ तवज्जो दें तो शायद गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा पहुंचेगा और इसका अल्टीमेट जो है ना वो नुकसान नहीं होगा। अब होता ये है कि फ़र्ज़ करिए कि नैब में कोई मामला ज़ेर तफ्तीश है या कोर्ट में कोई मामला जो है ना वो कोर्ट ने कोई अनाउंसमेंट करनी है, ये पहले से अनाउंस कर देते हैं कि जी उसको सज़ा होने जा रही है, उसके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। तो ये कोई मुनासिब चीज़ें नहीं है। इनको इन वज़रा के मुंह को कंट्रोल करना चाहिए और अगर वो कंट्रोल में ना आए तो माहौल खराब होता रहेगा। करते हैं कामरान साहब से कि वाकई जो वज़रा हैं उनको थोड़ा सा संभल कर बोलने की जरूरत है। जी, मुझसे कहा है आप? जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मदिया, यहाँ मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को असेसमेंट का तरीक़ेकार जो है वो भारत के कुछ सूबों से उससे सबक सीखना चाहिए। आज मैं एक इंडियन रोजनामा देख रहा था कि उनके जो 3 सूबे हैं, रियासतें हैं, तमिलनाडु है, केरला है और हिमाचल प्रदेश है, उनको इंडिकेटर्स के हिसाब से बहुत ऊपर शुमार किया गया है। तो कुछ उनके ऐसे सूबे हैं कि जो उनके वज़राए आला जो हैं वो हर रोज़ सुबह आईटी पर बैठकर फिगर्स देखते थे और जो इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, वो देखते हैं। तो एक साइंटिफिक तरीका इनको ईजाद करना चाहिए कि हम असेसमेंट को किन बुनियादों पर सामने लाएंगे और कौन कौन से वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उनके होंगे, उनके कौन कौन से अज्जा होंगे, ताकि ये असेसमेंट का काम जो है ये साइंटिफिक बुनियादों पर हो सके। जी, इरशाद साहब आप क्या कहेंगे? देखें, ये इंडिकेटर्स तो नज़र आ रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर
جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا کہ جی موٹر سائیکل سوار وہ ہیلمٹ پہنے گا، کبھی عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ مشرف نے زور لگا لیا، نواز شریف صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی، بٹو صاحب ہے۔ آج جو ہے ہمیں لاہور میں کم از کم، ہم چونکہ لاہور میں رہتے ہیں، لاہور میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موٹر سائیکل چلانا اب مشکل ہو گیا ہے ہیلمٹ کے بغیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ یہاں زمینوں پر، سرکاری زمینوں پر قبضے تھے اور کالونیاں بن گئی تھیں سرکاری زمینوں پر، اور کسی کو، شہباز شریف صاحب جیسے متحرک وزیر اعلیٰ اور بڑے سخت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ زمینیں خالی نہیں کرا سکے۔ انہوں نے کافی حد تک خالی کرا لی ہیں، ان مافیات سے خالی کرائے ہیں جن کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ یہی ہے کہ جی ہم نے قانون کی حکمرانی کرنی جو ہے قائم کرنی ہے، اگر ہم نے معاشرے میں رول آف لا لانا ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کرنا ہے، اس طرح کے ایک ایک کام اگر ہوتا جاتا ہے تو انڈیکیٹر خود بنتے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، لوگوں کو نظر آئے گا۔ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں جن کا ذکر ارشاد عارف صاحب نے کیا ہے، لیکن پھر بھی میں اظہار صاحب سے متفق ہوں کہ جہاں پہ بھی اسسمنٹ ہوتی ہے کسی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، تو وہاں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کے پی آئیز۔ یہ کے پی آئیز طے ہوتے ہیں ہر وزارت کے، اور پھر اس کی بنیاد پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے پی آئیز کی بنیاد پہ اپنے کتنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ نہیں بنیں گے، یہ پہلے بن کے وزارتوں کو اور محکموں کو دینے پڑیں گے، اور پھر اسی کی بنیاد پہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری اسسمنٹ اس بنیاد پہ ہوگی اور اسی طرح سے ہماری کارکردگی جانچی جائے گی۔ تو میرے خیال میں اب یہ ضروری ہے کہ پہلے 100 دن تو گزر گئے، لیکن اگلی جو اسسمنٹ ہے وہ کئی پرفارمنس انڈیکیٹرز طے کیے جائیں اور اسی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے ایسے ہوا بھی ہو اور وہ کر بھی رہے ہوں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے بغیر سائنسی بنیاد پہ اسسمنٹ دشوار ہو جائے گی۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن جو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے عمران خان کو بھی، بزدار صاحب کو بھی، وہ بیوروکریسی کی طرف جو روڑے اٹکا رہی ہے۔ بالکل دیکھیے یہ پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس جو ہے ہمیشہ جولائی میں وصول کیا جاتا ہے، یہ دسمبر آ چکا ہے، دسمبر میں پرفارمنس انڈیکیٹر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ تھے، اظہار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران مرتضیٰ اور احمد بلال صاحب، آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔